बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली, और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे, और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखे ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीजों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए। एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे, और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहां एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आजाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी, और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है, और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है, ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता।
شواہد تو ہے نہیں, ثبوت بھی ہے نہیں, لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا, کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے. لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے, کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال دیں. اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا عمران خان معافی مانگے گا, یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے, یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں, یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا, ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے, اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے, ساری چیزیں, ساری سیاست, فائدہ نقصان سیاسی, وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھ دیں. صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو سٹڈی کریں, جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا, یا ایکچولی عمران خان کیا ہے. اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے, کم سے کم اس ویلاگ کو سنتے ہوئے, کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ, اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ, نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے, نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں. آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں. اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا, وہ بنے کیسے, ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے, اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا, ملک, حب الوطنی, پاکستان کے لیے سوچ, پاکستان کی عوام کا درد, یہ بہت بڑی بڑی چیزیں. یہ بڑی چیزیں جب ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں. آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں. اب آپ آ جائیں صرف عمران خان. اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائیں, ان سے باہر بھی نکل جائیں, تو ایکچولی عمران خان کیا ہے, آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. یعنی عمران خان گرفتار ہے, جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں, یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں, ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں. یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں. پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا. اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں, سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے. پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے, اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے. کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہے کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے. اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے, تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں, یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے. آج عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا, جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, جو رپورٹ ہوئی پاکستان کے میڈیا میں, وہ بات چیت یہ بتا رہی ہے کہ خلاصہ ایک لائن میں اس کا یہ ہے کہ عمران خان ہار نہیں مان رہا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے ساتھ عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے. یعنی عمران خان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کہی ہیں. میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان نے آج صحافیوں سے کیا بات کی. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس طرف جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ خبروں میں سے آج کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو نکال دینا پاکستان میں سے تو پھر بھی خبرنامہ بن جاتا ہے. 1 گھنٹے کا خبرنامہ ہوتا ہے نارملی, 10-15 منٹ کے اشتہار نکال دیں, خبرنامہ بن جاتا ہے. کوئی بھی خبر آپ اس کے اندر سے نکال دیں, جتنی مرضی عام خبر ہو. لیکن اگر تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ نکال دیں تو خبرنامہ نہیں بنتا پاکستان کے اندر. کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں ڈیسک کے اوپر بیٹھا رہا ہوں, میں نے وہ سارا کام دیکھا ہے, خود کیا ہے. عمران خان کو یا تحریک انصاف کو مائنس کریں آپ تو آج پاکستان کا خبرنامہ نہیں بن سکتا, اور کسی بھی خبر کے بغیر بن سکتا. کسی ادارے کو مائنس کر دیں بن جائے گا, وزیر اعظم کو مائنس کر دیں بن جائے گا, وزیر اعلیٰ کو مائنس کر دیں بن جائے گا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کر دیں خبرنامہ آپ کا بن جائے گا. لوگ دیکھ بھی لیں گے. آپ خبرنامے سے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نکالیں, خبرنامہ زیرو ہو جائے گا.
وہ بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں. تو آج کی خبر عمران خان صاحب نے جو کہا پہلے وہ آپ سن لیجئے. ڈان اخبار اس کو کیسے لکھ رہا ہے: جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اچھا میں یہ عمران خان صاحب کا آپ کو پڑھ کے سناؤں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک جملہ بولا اپنے پروگرام میں. ایک تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں نجم سیٹھی صاحب نے وہ بہت کلیئرلی جو باتیں ہیں وہ ایک تو بڑی مزیدار باتیں ہیں اور بڑی کلیئر باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تب نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے, اور آج ملک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. حادثاتی طور پہ عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا. حالانکہ عمران خان صاحب نے وہاں سنا تو نہیں ہوگا نجم سیٹھی صاحب کو. نجم سیٹھی صاحب کا یہ جملہ ہے. تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ مافیاز کے خلاف تھی یا ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھی جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے, یا سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز ہے, سمپل کریں اور سادہ کر دیں آپ, جب تک اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ملی تھی تب تک اسٹیبلشمنٹ کی عزت تھی, اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت خراب ہو گئی. سادہ بات یہ. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سننا زیادہ ضروری ہے, اور میں تو اپنا تجزیہ آپ کو دیتا رہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا, بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. ڈان نیوز کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک میں پڑے ہوئے ہیں. آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ نے بتایا تھا. ویسے باجوہ صاحب نے تو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے 45% تک کمیشن کھا لیا ہے اس کے اندر, اورنج ٹرین کے اندر, اور یہ بہت کرپٹ آدمی ہے. پھر باجوہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آدمی سب سے بڑا رسپانسبل ہے جس نے پوری طرح تباہ و برباد کیا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہے. پھر باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات ان کو کنفرم کی مفتاح اسماعیل صاحب نے. زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی, ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. بانی پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا. 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا سنا دی گئی. ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز لی ہیں. کوٹیشنز کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں سزا اگر اتنی بنتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا, اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا. چودھری پرویز علی, شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. ابھی حکومت نے بھی وہی والی رٹ پکڑی ہوئی ہے جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے. اب حکومت بھی یہی کہہ رہی کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں ہے منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں, سیدھے لٹک جائیں, یہ جو مرضی کر لیں, یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں, یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, یہ اس کا نظریہ ہے, اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے, یہی اس کی شخصیت, اس کا کریکٹر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا, یہ ہوگا نہیں. اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی. عدت جیسے گھٹیا کیس کی, سائفر جیسے گھٹیا کیس کی, توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی, ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی, جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی, جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی, جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی, اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا, ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی. اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ
تو معافی تو مانگنی پڑے گی. ناظرین, مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ جو قومی کانفرنس بیٹھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اس کے اوپر ایک رولا پڑ گیا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے, لیکن قومی کانفرنس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی. یہ ایک کنفیوژن ہے. اس پہ پہلے جو علیمہ خانم نے انٹرویو دیا, جو بات چیت انہوں نے کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اور قومی کانفرنس چاہتی کیا ہے, اور اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سب سے بڑی خبر ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا. انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی. محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت, رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں. عمران خان کو میں منا لوں گا, یہی عمران خان چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا. پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں, لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ. انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دوہرا دیتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے, یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے, شروع کیا جائے. تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے مذاکرات پہ. دیکھیں مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں.